अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हम गिलगित स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और ये गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन 2020 के मुतालिक है। कल हमने जो अपनी वीलॉग किया उसमें हमने तमाम तफसीलात बताई और हमने आपको बताया कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे जा रही है। और ये 4 दिन हमने गिलगित में रहने के बाद आपके सामने तजिया पेश किया था। इस वक्त भी हम दरिया के किनारे बैठे हुए हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल दरिया के जो है एक हिस्से को क्रॉस करके मैं उसमें बैठा हुआ हूँ और सुबह सुबह का वक्त है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि नाश्ता करने के बाद जब आप होटल के सामने होटल से निकले और सामने आपके दरिया हो और वो जाता जा रहा हो और फिर ऊपर पानी हो तो एक रोमांचक सा माहौल तो बनता है। बंदे का दिल ये करता है कि ये सियासत सियासत ये रिपोर्टिंग एंकरिंग शैकरिंग छोड़ के ना इसी में गुम हो जाए। खैर बहरहाल इसमें गुम होने का नहीं, आपके सामने इतलात लाने का है। तो आज हम गिलगित के पहले 3 हलकों की बात करेंगे। उस हवाले से मैं आपको प्रेडिक्शन भी दूंगा, यानी प्रेडिक्शन मुराद जो मेरी राय है वो आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे लोग मुझे मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों से, गिलगित से और बैरून मुल्क से भी मुसलसल मैसेज कर रहे हैं। जर्नलिस्ट जो हैं बड़े क्रेडिबिलिटी वाले, वो जानना चाहते हैं क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड हूँ और 4-5 दिन तो मुझे मुसलसल कवरेज करते हुए हो गए हैं। तो चिलास से हो के इधर वो सारा सिलसिला एक रहा। तो क्या सूरत हाल क्या है, असल सूरत हाल क्या है, कौन सी पार्टी विन कर रही है, कौन सी नहीं करेगी, तो ये हम आपको साथ साथ बताते चलेंगे। 3-3 हलकों का, 4-4 हलकों का, क्योंकि 4-5 दिन रह गया इलेक्शन में, तो इलेक्शन तक एक बार हम आपको पूरी सूरत हाल वाज़ेह कर देंगे। इस वक्त भी मैं गिलगित शहर में बैठा हुआ हूँ और मेरे उकब में आप जो पुल देख रहे हैं ये भी बड़ा इंटीक किस्म का है। खैर इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। अभी आते हैं गिलगित की तरफ। गिलगित के हैं 3 हलके, गिलगित 1, गिलगित 2 और गिलगित 3। गिलगित 1 और 2 की बात करें तो वो ज़रा शहरी इलाका उसमें आ जाता है, और गिलगित 3 की बात करें तो तनियोर का इलाका और वो आता है। लेकिन ये बता दूं कि इलेक्शन जो हो रहे हैं वो गिलगित के 3 हलकों में से 2 में हो रहे हैं 15 तारीख को। तीसरा हल्का जो है उसमें 22 तारीख को हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदर थे गिलगित बल्तिस्तान के, सैयद जाफर शाह मरहूम, वो फौत हुए और इलेक्शन कमीशन ने उनका हल्के में जो इंतखाबात हैं वो 1 हफ्ते के लिए लेट करवा दिए। यानी अब 22 नवंबर इतवार वाले दिन गिलगित 3 में इलेक्शन होंगे। तो गिलगित 3 की बात करूं तो वहाँ पे 2 कैंडिडेट पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जिनके मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि मुकाबला 19-20 का है। लेकिन मैं 19-20 पे कह के कोई डिप्लोमेटिक हो के साइड पे नहीं हूँगा, मैं आपको अपनी राय भी दूंगा कि जीतेगा कौन। सबसे पहले आता है गिलगित 1 पे। गिलगित 1 में जो मजबूत पोजीशन है ना जनाब अली, वो मेरा जो ख्याल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर जो हैं यहाँ के गिलगित बल्तिस्तान के, उनकी पोजीशन मजबूत है, काफ़ी हद तक मजबूत है। और उन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों से मेरी बात हुई, जो मैंने मतलब आप ये कहें कि एग्जैक्ट पोल तो ये होता है ना जब लोग वोट दे के आते हैं पूछते हैं, तो मैंने उससे पहले भी कुछ एग्जैक्ट पोल किया, मेरी वाल पे भी होंगी फेसबुक पे। तो मेरा ये ख्याल है कि गिलगित 1 से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं वकील साहब, वो जनाब आली जीत जाएंगे। और यकीनी तौर पे उनकी जीत की बात करूं तो इतने ज़्यादा मार्जिन से तो वो नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि अमजद साहब जो हैं वो अमजद हुसैन एडवोकेट साहब वो जीत जाएंगे। और सेकंड नंबर पे एज यूजुअल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और थर्ड नंबर पे जो है वो मुस्लिम लीग नून रहेगी। ये मेरा तजिया है जो मैंने यहाँ पे वोटरों से बात की, गिलगित के लोगों से बात की, और उन्होंने जो मुझे बताया। अब ये ज़रा मैं जहाँ बैठा हूँ उन्होंने ये सारे पत्थर शत्तर हैं तो एडजस्टमेंट साथ साथ करना ज़रूरी है। तो जनाब गिलगित 1 की मैंने आपको बात बता दी। अब आते हैं गिलगित 2, बड़ा इंपॉर्टेंट हल्का है। और ये आपको ये बता दूं कि ये अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ से मेजॉरिटी नशिस्तें लेती है तो फिर ये सीएम के बड़े पक्के उम्मीदवार हैं जो इनके ये सदर हैं गिलगित 1 से। वैसे ये एक और हल्के से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसका भी हम आपको तफसील बताएंगे, लेकिन उस हल्के पे जब हम आएंगे तो तब बताएंगे। अब गिलगित 1 हो गया, जल्दी जल्दी गिलगित 2 की तरफ आते हैं। गिलगित 2 में जनाब आली अभी तक मैं आपको जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, वहाँ इधर चलती हैं उधर चलती हैं, या मतलब
کوئی خلا سے کوئی اترتا ہے یا خلا میں جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار ابھی تک میں نہیں ہوں. خیر میں جا کے آخری دن آپ کو اس پہ بھی بتا دوں گا، لیکن ابھی تک جو گلگت 2 ہے وہاں سے حافظ حفیظ الرحمان جو ہیں وہ جیت رہے ہیں اور اچھا جیت رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی یہ ہوگا کہ وہ مثالاً طور پہ کہ وہ 20,000 ووٹ لیں گے اور دوسرا 19,400-500 جمیل احمد ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بڑا کلوز کنٹیسٹ ہے جمیل اور ان کے مابین ون انوانی ہے. آپ یہ سمجھے تحریک انصاف مجھے نہیں نظر آ رہی گلگت 2 میں بھی اس انداز میں. تو جناب علی جو جمیل ہیں وہ اگر 20 لیتے ہیں حفیظ تو جمیل 15 لیں گے، مطلب 5,000 یعنی 75% ان کے ووٹ لیں گے، میرا یہ تجزیہ ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہوں آنے والے دنوں میں 3-4 دنوں میں کچھ بھی مطلب پاسبل ہے. اگر وہ پاسبل ہوگا تو میں یہ بھی بتا رہا ہوں، میں نے اپنے رمضانی صاحب کو یہاں لے آیا ہوں. میں نے سب سے پہلے نا آتے ہی رمضانی صاحب کو یہ کیا کہ ٹھنڈے پانی سے نا، دریا کا پانی اتنا ٹھنڈا ہے نا کہ جناب علی ہاتھ لگانا مشکل ہے، تو دریا کے ٹھنڈے پانی سے رمضانی صاحب کو میں نے نلایا. اور میرا خیال ہے کہ اب ان کی سردی جو ہے نا وہ کم از کم 10-12 دن بعد اترے گی، اس لیے وہ گھوم پھر رہے ہیں، وہ کہیں بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں. تو رمضانی کو میں نے پیچھے لگایا ہوا ہے اور رمضانی انشاءاللہ مجھے یہ رپورٹ دے گا آخری ایک دن میں کہ اگر کوئی سمجھ رہے ہوں گے آپ، اگر کوئی ہوگا تو پھر ہم آپ کو وہ بھی بتا دیں گے. تو گلگت 2 کی بات کروں تو سی ایم کے مطلب اگر نون لیگ، ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ سی ایم شپ نہیں بنا سکے گی، اتنی سیٹیں ممکن ہی نہیں ہیں بولے، لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ سی ایم وہ گلگت مطلب نون لیگ کے گلگت بلتستان کے سی ایم کی امیدوار ہیں. اگر وہ جیت گئے اور نون لیگ پاور میں آتی ہے تو وہ سی ایم ہوں گے. لیکن ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ نون لیگ کے پاور میں آنے کے اتنے چانسز بھی نہیں ہیں، اتنی ایبسولوٹ میجورٹی بھی ملنے کی نہیں ہے. اور مجھے یوں لگ رہا ہے، وہ آگے میں آپ کو ہلکے با ہلکا بتاؤں گا کہ نون لیگ جو ہے وہ آزادوں کے ساتھ بھی مل کے نا نہیں بنا سکے گی حکومت. اور آزاد کتنے آئیں گے وہ بھی ہم آپ کو بھی لاگ میں بتائیں گے. آج صرف ہم گلگت پہ جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں. اب گلگت 2 کی بات کر لی، حافظ حفیظ الرحمان کام شام بھی انہوں نے کروایا. انہوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیا ہے شہباز شریف والا کام کیا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس جو پیسہ شیسا تھا نا، انہوں نے بجائے وہ جناب دیامر اور وہ ادھر بادشاہ اور اس سائڈ پہ اور انزا والی سائڈ پہ لگانے کی بجائے نا انہوں نے گلگت میں لگا دیا. اب انہوں نے اپنی جو ان کا حلقہ تھا اس کو مضبوط کر لیا، ساتھ انہوں نے جو اپنے ایڈوائزر مشیر رکھنے تھے وہ بھی تقریباً اپنے حلقے میں سے ہی رکھے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو انتخابی حلقہ ہے ان کا گھر کا حلقہ ہے، حال تو کہ ایک ہی محلے میں وہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار رہتے ہیں اور اکٹھا مطلب آپ یہ سمجھے گلی گلی ہے. تو انہوں نے اپنی اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اور جن لوگوں سے میری بات ہوئی، عام لوگوں سے، تاجروں سے بات ہوئی، سرکاری ملازمین سے بات ہوئی، اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی، اس کے بعد جرنلسٹوں سے بات ہوئی، اس کے بعد پولیس والوں سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی، بس مطلب جس سے بات ہوئی اس نے یہ کہا کہ حافظ حفیظ الرحمان نے اپنے حلقے میں انویسٹمنٹ ٹھیک کیا ہے تو اس کا اس سے فائدہ ہوگا. اب یہ ہو گیا گلگت 2، 1 بھی آپ نے سن لیا، 2 بھی سن لیا. اب چلتے ہیں 3 کی جانب. 3 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15 کو الیکشن ہو نہیں رہے، الیکشن ہوں گے 22 کو. لیکن یہ آپ کو یہ بتاتا چلوں ساتھ کہ مریم نواز اور بلاول کے آنے سے فرق ضرور پڑا ہے. اتنا فرق پیپلز پارٹی اس کو پی ٹی آئی کو بالکل نہیں پڑا علی امین گنڈا پور کے آنے سے. مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ علی امین گنڈا پور کا، ایک تو آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ میں تقابل کس کا کر رہا ہوں، یعنی ایک 2 پارٹی سربراہ کا، ایک جو ہے صوبائی لیڈر کے ساتھ کر رہا ہوں. لیکن نہیں، وہ ابھی تک وزیر ہے نا، حکومت میں ہے، پاور میں ہے، ان کے پیچھے پوری مطلب انتظامیہ جو ہے مرکزی حکومت کی کھڑی ہے. وہ اعلان کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے 1000 سے جتواؤ گے، جتنے ووٹوں سے اتنے کروڑ دوں گا. ابھی تک ویسے جتنے اعلان علی امیر گنڈا پور کر چکے ہیں نا، میرے خیال میں پاکستان کا ترقیاتی بجٹ سارا بھی دے دینا گلگت کو جو پاکستان میں لگنا ہے، تو میرے خیال میں علی امین گنڈا پور کے اعلان جو ہے نا وہ پورے نہیں ہوں گے، تب بھی پیسے رہ جائیں گے. خیر بہرحال وہ میں کہہ رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوا. جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کو 2 چیزوں کا نقصان ہوا ہے، ہو رہا ہے اس الیکشن میں، ایک مہنگائی ہے اور ایک علی امین گنڈا پور ہے. اب جناب علی آگے چلیں تو جو انٹری ماری ہے نا مراد سعید نے، وہ انٹری اچھی ہے. انہوں نے، کیونکہ مراد سعید کو پتہ ہے کہ کیسے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ لٹ گئے، اس نے لوٹ لیا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی. خیر بہرحال مریم اور بلاول کے آنے کے بعد نون لیگ کے جو مقامی رہنما ہیں ان میں
ایک نئی لہر آئی ہے، مطلب وہ فریش ہوئے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے میاں صاحب کے حق میں نعرے لگ رہے ہیں۔ اگر یہی شہباز شریف آتے یا اگر وہ باہر ہوتے یا حمزہ شہباز آتے اتنا فرق نہیں پڑنا تھا جتنا مریم نواز کے آنے سے پڑا، اور مریم نواز میکنگ ڈفرینس although کہ they will not be able to get کہ میجارٹی کہ وہ سیٹیں اتنی لے جائیں کہ وہ اپنی حکومت بنا سکیں، لیکن پھر بھی فرق پڑ رہا ہے۔ اب جناب یہ گلگت 3 میں چلتے ہیں۔ گلگت 3 میں 2 امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سہیل عباس شاہ جن کا مقابلہ ہے ڈاکٹر اقبال کے ساتھ، اور وہاں پہ آن تو کہ پیپل پارٹی کے بھی امیدوار جو آفتاب حیدر ہیں وہ بھی تھوڑے مطلب انفلوئنشل ہے، لیکن یہ 2 ہی مقابلے ہیں۔ اس کا کیوں کہہ رہا ہوں، سہیل کا کیوں کہہ رہا ہوں؟ سہیل کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سہیل کے جو والد صاحب تھے جعفر شاہ صاحب وہ فوت ہو گئے، ہمدردی کا ووٹ 1 ملا۔ دوسرا یہ جناب علی کہ سہیل کے اپنا بھی حلقہ باپ۔ تیسرا یہ کہ پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ایک تو جعفر شاہ کا ووٹ، ایک سہیل کا ووٹ، اور ایک پی ٹی آئی اور عمران خان کا ووٹ۔ کل ہم نے آپ کو ایک کلپ دکھایا جس میں جناب ایک صاحب فرما رہے تھے دنیور میں ہی کہ عمران خان کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں ہم اس کو بھی ووٹ دیں گے، ووٹ ہمیشہ عمران تھا۔ تو اس سے تھوڑا سا نا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ سہیل کو ووٹ پڑیں گے، لیکن دوسری جانب پارٹی ووٹ تو سہیل کو پڑے گا۔ لیکن ڈاکٹر اقبال کی بات کروں تو ڈاکٹر اقبال میں تو وہاں جا کے پریشان ہو گیا حضور، میں نے جس بندے سے پوچھوں جو ڈاکٹر اقبال نے بہت ترقیاتی کام کیے، بہت ترقیاتی کام کیے، بہت ترقیاتی کام کیے۔ تم ڈاکٹر اقبال اگر کسی بھی پارٹی کے ٹکٹ پہ آتے نا تو اون شرازی یہاں پہ دریا کنارے بیٹھ کے نا ایسے کر کے کہہ رہا ہوتا جی ڈاکٹر اقبال جیت جانا ہے۔ لیکن اب ڈاکٹر اقبال کا مقابلہ بڑا ٹف ہے کیونکہ ڈاکٹر اقبال کے سامنے پی ٹی آئی کا اتنا مضبوط امیدوار نہیں ہے جتنا جعفر شاہ تھے، کیونکہ جعفر شاہ ہوتے تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے سی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے اگر جیت جاتے، تو اب اتنا مضبوط تو نہیں ہے لیکن کافی بہتر کینڈیڈیٹ ہے، اور مقابلہ نیٹ ٹو نیٹ ہے، یعنی 3 میں نیٹ ٹو نیٹ، 2 میں پاکستان مسلم لیگ نون، اور 1 میں جو ہے وہ جناب پاکستان پیپل پارٹی، اور 3 میں جو نیٹ ٹو نیٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں اور آزاد امیدوار میں ہے۔ آزاد امیدوار اگر جیتتے ہیں تو پھر ان کو منسٹری بھی ملے گی، کہاں سے ملے گی وہ پھر ساری صورتحال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی ویلاگ تقریباً 12 منٹ کا ہو گیا اور یہی صورتحال تھی جو ہم نے آپ کو بتانی تھی اس دریا کے کنارے بیٹھ کے کہ ابھی گلگت میں کیا ہو رہا ہے، گلگت کی 3 سیٹوں پہ، تو وہ ہم آپ کے سامنے لے آئے۔ بالکل میں نے امیدوار بتا دیا آپ کو کون جیتے گا۔ نمبر 1 جمیل احمد، نمبر 2 میرے خیال میں نمبر 2 پہ جناب وہی سابق سی ایم صاحب نون لیگ کے، اور نمبر 3 پہ مقابلہ ٹف ہے، لیکن یہ چیز یہ طے کرے گی اگر تو تحریک انصاف کو 1 سیٹ کی ضرورت پڑتی ہوئی حکومت بنانے میں پھر تو 22 کو پکا ہی سہیل جیت جائے گا، لیکن اگر تحریک انصاف بہت نیچے ہوئی تو پھر جو ہے وہ اقبال کے چانسز بہت زیادہ ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو اگلے 3-4 حلقوں کا اور مجموعی کچھ اور اندر کی خبریں چیف الیکشن کمشنر سے ہم نے انٹرویو کیا ہے اور گلگت بلتستان کے آئی جی سے کیا ہے، اگلے ویلاگ میں وہ بھی چیزیں آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے ہوسٹ سید اون شرازی کو گلگت اور ان خوبصورت وادیوں، پہاڑیوں، دریا اور جانے کیا کیا خوبصورت ہے یہاں پہ، اس سے اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد